जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेशावर में होने वाले हमले के हवाले से इमरान खान के ऊपर फर्दे जुर्म आयद होने जा रही है, उस स्टोरी के हवाले से, उसके अलावा कुछ मजीद स्टोरीज हैं जो मेरी कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। पेशावर में अब तक शहादतों की तादाद 90 से ज्यादा हो चुकी है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और मजीद उसमें इजाफे का खदशा भी है। बड़ी तादाद में लोग जख्मी हैं। अब ये जो पाकिस्तान के अंदर हमला हुआ, नमाजियों को शहीद किया गया, इस हवाले से कहा जा रहा है कि जनाब सहूलतकारी जो हो रही है वो अफगानिस्तान से हो रही है, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, और मुख्तलिफ हुकूमती शख्सियात भी इस हवाले से बयान दे रहे हैं, दीगर लोग भी बयान दे रहे हैं। कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि जी ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ इमरान खान की पॉलिसीज का नतीजा है, क्योंकि इमरान खान का रवैया बड़ा नरम था और वो मुज़ाकरात की बात करते थे। इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखें, एक तो पहला इशू ये है कि ये सारे हमले पाकिस्तान के अंदर होते हैं। मसला चाहे अफगानिस्तान के अंदर हो या भारत के अंदर हो, पर एंड जो रिजल्ट होता है उसका वो भुगतना पड़ता है हमारे शहरियों को, हमारे जवानों को, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को। इस तरह के ग्रोह जो अटैक करते हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन भी इस्तेमाल करते हैं। और हमें ये बताया जाता था, हुकूमत की तरफ से उस वक्त की बताया जाता था, इदारों की तरफ से बताया जाता था कि अशरफ गनी की हुकूमत जो है वहां पे भारत बड़ा एक्टिव है, और तालिबान आएंगे तो ये होगा और वो होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते थे कि जो पाकिस्तान के अंदर टीटीपी वाले हमले वगैरह करते हैं, अफगान तालिबान उनको नहीं रोकते, उनके साथ उनकी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है दूसरी अशरफ गनी की हुकूमत के मुकाबले में। और वही हमने देखा कि जब से अफगान तालिबान आए हैं, ये जो फैक्शन है टीटीपी के, वो मजबूत हुए। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर हमले करने ज्यादा कर दिए हैं, रियासत को चैलेंज करना शुरू कर दिया, और मुख्तलिफ चीजें आप देखते हैं। अच्छा, अब इसमें एक ये बहस छिड़ गई है कि जी ये इमरान खान की वजह से हो रहा है। 3 साल, 3.5 साल, पौने 4 साल इमरान खान की हुकूमत थी। आप देख लें उसमें कितने हमले हुए, और अब जो है वो कितने हमले हो रहे हैं उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये पाकिस्तान का इशू है, ये किसी एक जमात का या किसी एक, जिसे आप कह सकते हैं, ग्रोह का इशू नहीं है। यहाँ पे ये हमले जो हो रहे हैं ये 15-20 साल से हो रहे हैं। मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ एक्शंस होते हैं, हमारे जवानों ने, हमारी फोर्सेस ने, हमारी अवाम ने, पुलिस ने, इंटेलिजेंस इदारों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। लेकिन इसके साथ साथ बड़ा सवाल ये है कि ये सारे ग्रोह पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं। ये सारे ग्रोह पाकिस्तान में हैं किस तरह, जब हमारे नेटवर्क इतने मजबूत हैं, हमारी एजेंसियां इतनी मजबूत हैं, हम वजीर आजम हाउस तक की हमें ऑडियोज पता चल जाती हैं, पर उसके बावजूद ये सारे ग्रोह पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करते हैं। और ये इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगता है कि कहीं ना कहीं रियासत की इन लोगों को पुष्ट पनाही हासिल होती है। मुख्तलिफ जो मिलिटेंट ग्रोज हैं, भारत इल्जाम लगाता है, अमेरिका इल्जाम लगाता है, मुख्तलिफ लोग इल्जाम लगाते हैं। ऑब्वियसली वो हमारे मुखालफीन है, हमारे दुश्मन है। अगर आप उन्हें ये समझें जिस तरह में कहा जाता है कि जी ये हमारा दुश्मन है तो वो हमारा दुश्मन है, वो तो इल्जाम लगाएंगे। लेकिन हम काफी हद तक नाकाम हुए हैं इस चीज को टैकल करने से। अच्छा, जहां तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, इमरान खान जो मुज़ाकरात की बात करते हैं और सारे ये कह रहे हैं कि जी वो उसका जिम्मेदार वही है। मुज़ाकरात तो माजी में भी होते रहे, पहले भी हुए। सन 2000 जनरल मुशर्रफ के दौर से मुख्तलिफ लोगों के साथ मुज़ाकरात होते हैं, और इमरान खान के दौर में भी। और इमरान खान कहते हैं कि जी मुज़ाकरात करने चाहिए। इसकी मैं थोड़ी एक दो आपको मिसालें देता हूँ। कुछ लोग जो ये कहते हैं ना कि जी दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, और ये बिल्कुल अनहोनी चीज है। जो वहां पे तामिल टाइगर्स थे उनके साथ कितना अरसा मुज़ाकरात होते रहे, और उनको नॉर्वे का बड़ा कलीदी किरदार होता था। और अगर मैं आपको बरतानिया की मिसाल दूं, आयरिश जो IRA थी, जो बरतानिया में अटैक्स करती थी, वो बरतानवी फौजियों को निशाना बनाते थे, शहरों में वो बम फाड़ते थे, और बड़े पैमाने पे उन्होंने बरतानिया में हमले किए। उनके साथ भी यहाँ तक के एक दफा तो क्वीन के कजन को भी उन्होंने टारगेट किया, और एक होटल के अंदर धमाका हुआ जहां पे उस वक्त की बरतानिया की वजीर आजम मार्गरेट थैचर ने ठहरना था, ब्राइटन में। ये मैं 80s की बात कर रहा हूँ। तो उस धमाके में भी जो लोग थे उनसे भी मुज़ाकरात हुए, और जिन लोगों के ऊपर 15-15 कत्ल के इल्जाम थे वो सारे उस कौमी धारे का हिस्सा बने। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ, और फिर वो पार्लियामान में भी पहुंचे, हुकूमत में भी आए वो लोग। तो ये कोई अनहोनी चीज नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। वो एक जोग्राफियाई सरहद के ऊपर उनका तनाजा था कि नॉर्दर्न आयरलैंड और सदर्न आयरलैंड, कुछ रिपब्लिकन्स थे, कुछ चाहते थे कि जनाब नहीं वो बरतानिया का हिस्सा रहे। तो वो एक हिस्सा था, एक जोग्राफिया था, या फिर आप एक लैंड कह सकते हैं, उसका डिस्प्यूट था। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इशू ये है कि नजरियात का, वो जो हमारे नमाजियों को भी मुसलमान नहीं मानते और उनको शहीद करते हैं जिस तरह, तो उनसे आप मुज़ाकरात करके किस तरह कामयाबी हासिल करेंगे। और इसके ऊपर जो इमरान खान का मौकिफ रहा है वो काफी हद तक कमजोर रहा है। ये उनके नाकिद कहते हैं कि इस तरह की बातों से हमेशा दहशतगर्दों को शय मिलती है। आपने उनको ला के स्वात में वापस सेटल करना शुरू कर दिया,
سوات کے لوگ جس طرح باہر نکلے اور پھر وہاں سے ویڈیوز آئیں کہ ہمارے افسروں کو وہ جو لوگ واپس لائے گئے تھے وہ ہمارے ہی افسروں کو پکڑ کے، ایک ڈی ایس پی اور ایک جو ہے وہ فوج کا افسر تھا، اس کی وہ ویڈیو وغیرہ بھی ہے، ان کو پکڑ کے وہ تفتیش کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو اتنا رومانس ہے کیا ہمیں کہ ہمیں ان لوگوں کو واپس لانا چاہیے؟ ہاں، کوئی قومی دھارے میں آنا چاہتا ہے اپنا اسلحہ پھینکے، وہ ضرور ہے، لیکن یہاں پہ جو جس طرح کے وہاں سے آپ بیانات آتے ہیں، جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو یہ کوئی صرف ٹیریٹوریل ایشو نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں نا آئین پاکستان کو مانتے ہیں، ہر بندہ کافر ہے، یہ بھی وہ ہے، وہ بھی یہ ہے، تو ہم اس کو مانتے ہی نہیں. اچھا، میں آپ کو اس میں ایک فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دیتا ہوں. آج سے کافی عرصہ پہلے، کافی برس پہلے، ایک علماء کے کسی مدرسے میں ہمارے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی، یہ 2-3 ڈی جی آئی ایس آئی کے پیچھے میں جا رہا ہوں، ایجنسیوں کے لوگ وہ گئے اور ان کے ساتھ ایک جنرل لیول کا بندہ بھی تھا. تو وہاں پہ جب بات چیت ہوئی اور مختلف چیزیں ہوئی، یہ اس بندے نے مجھے خود بتایا. انہوں نے کہا کہ جب نماز کا وقت ہوا تو ہم نے کہا یار ہم نے ذرا نماز پڑھنی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس وہ ہائٹ پہ تھا پاکستان میں جو ہے نا دہشت گردی، یہ جنرل صاحب نے مجھے خود بتایا جو آئی ایس آئی کے اندر تعینات تھے، اور وہ اس وقت کے آئی ایس آئی کے سربراہ کے ساتھ وہاں پہ گئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی ہم نے نماز پڑھنی ہے. تو وہ آگے سے وہ علامہ صاحب انہیں کہتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا اور کون سا مدرسہ تھا، کس شہر میں تھا اور کتنا بڑا ہے اور کیا ہے میں نہیں بتاؤں گا. انہوں نے کہا اچھا آپ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ ہم نے تو سمجھا کہ ہماری فوج جو ہے یہ بالکل جو ہے خدا نہ خواستہ غیر مذہب قسم کے لوگ ہیں. تو اس قسم کی سوچ ہے جو ان لوگوں کو پڑھائی جاتی ہے، جو ان لوگوں کے ذہنوں میں ہے، اور وہ آپ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں مانتے، جس مرضی پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اور دوسرا اس میں ایشو یہ بھی ہوتا ہے، جو ایک اعتراض یہ بھی آ رہا ہے کہ جب بھی دہشت گردی بڑھتی ہے، ہم افغانستان میں بات چیت کرنے کے لیے یہاں سے علماء کو بھیج دیا. بھائی علماء دین جو ہیں ان کا دہشت گردی سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ تو ہم یہ تاثر دیتے ہیں کہ جیسے دہشت گردی خدا نہ خواستہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق ہے. اس سے مذہب کا تو کوئی تعلق نہیں. کوئی بھی فرقہ ہو جائے اسلام کا، کوئی بھی جو ہے وہ عالم دین ہو جائے، کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو، کسی طرح بھی وہ دہشت گردی کو جسٹیفائی نہیں کرتا. ہمیں تو بچپن سے ہر جگہ پہ، مسجد میں، ہر جگہ پہ آپ کو یہی پڑھایا جاتا ہے کہ امن کا دین ہے اسلام، کسی کے خلاف آپ اس طرح، کسی جانور کو بھی آپ اس طرح نہیں مار سکتے. تو نمازیوں کو ایسے شہید کرنا، تو ان لوگوں سے ہم مذاکرات کر کے کیا نکال لیں گے؟ وہ کیا آپ کی بات مان جائیں گے؟ تو جس طریقے سے ریاست نے کمزوری دکھائی کہ آپ کے ایک جنرل لیول کے بندے دہشت گردوں کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے، جو افغانستان میں ہوا، جنرل فیض وہاں پہ جاتے رہے. یہ فلی ڈاکومنٹڈ چیز ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل لیول کا بندہ ان دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھتا ہے جو دہشت گرد پاکستان میں بچوں کو مارتے ہیں، عام شہریوں کو مانتے ہیں. تو ریاست ان کو ایک طرح سے اپنی برابری پہ لے آتی ہے، ان کو ایک لیجیٹیمیٹ پارٹنر مان لیتی ہے. اس میں عمران خان کا بھی حصہ ہے. عمران خان کے اوپر بھی اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے کہ آپ یہ ضرور کہیں کہ جناب امن ہونا چاہیے اور اگر کوئی بات چیت سے آنا چاہتا ہے تو وہ آئے، لیکن جس طریقے سے آپ نے کہا کہ جی اس زمانے میں ایک دفعہ کہہ دیا کہ جی طالبان کو وہاں پہ آفس بھی دے دیا جائے، یہ بھی کر دیا جائے، تو اس طرح تو وہ مزید مضبوط ہوں گے. اور جب سے ان کے ہم خیال لوگ آئے ہیں افغانستان کے اندر، وہ اور زیادہ مضبوط ہوئے ہیں. اور ان کی آپ نے دیکھا وہ کبھی ہماری باڑ اکھاڑ دیتے ہیں. اتنا تو اشرف غنی کے دور میں پاکستان میں نہیں ہو رہا تھا جو ان طالبان کے آنے کے بعد پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. تو یہ وہ سارے اعتراضات ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم تینوں طرف سے ہماری ایک کٹر قسم کی ریاستیں، مذہبی انتہا پسندوں کو آپ کہہ لیں، کچھ حد تک مذہبی جنونیوں کہہ لیں، ان کی حکومتیں ہیں. چاہے وہ بھارت میں ہو، اس کی آپ نے مثال دیکھی وہاں پہ جو مودی صاحب کے اوپر الزام لگتے ہیں، بی بی سی کی جو ڈاکومنٹری ہے اس کو بھی بین کیا گیا اور ان کی ایک طویل فہرست ہے. دوسری طرف آپ ایران کو دیکھ لیں، ایران کے اندر بھی مذہبی انتہا پسندوں کی حکومت ہے. پوری دنیا سے وہ کہتے ہیں جی ہم لڑیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. پیار محبت کی مطلب بات ہی نہیں ہے جی. اس سے بھی لڑائی ہے تو اس سے بھی لڑائی ہے، سعودی عرب سے بھی لڑائی ہے. پورے خطے کے اندر جناب حزب اللہ سے لے کے ہر جتنے بھی گروہ ہیں اس قسم کے، ان کی وہ فنڈنگ کرتے ہیں. تو ان کا بھی مسئلہ ہے. باقی یہ الگ بحث ہے کہ جی کتنا کون صحیح ہے کون غلط ہے، میں اس بحث پہ نہیں جا رہا. پھر آپ ادھر آ جائیں، افغانستان میں آ جائیں، وہاں پہ طالبان کی حکومت ہے جو عورتوں کو پڑھنے نہیں دیتی ہے. جس قسم کے وہاں پہ حالات ہیں، انتہا پسندوں کی حکومت ہے. اور ان کو عوامی سپورٹ کیا، وہ کبھی بھی وہ الیکشن سے وہاں پہ حکومت میں نہیں آ سکتے. بندوق کی زور پہ وہ وہاں پہ آئے، اور کیا انہوں نے آ کے وہاں پہ کوئی انسانیت کی خدمت کی ہے ابھی تک، یا ان کے آنے سے پاکستان میں کوئی فائدہ ہوا؟ وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہو، پر یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے. دوسری طرف پاکستان میں بھی اب یہ حالات ہو گئے ہیں کہ جناب ایک خاتون افسر ہے
یہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اور مختلف جگہوں پہ یہ خبریں رپورٹ ہوئی ہیں. خاتون افسر ہے, مختلف افسروں کے امتحان لیے گئے کہ جناب ڈی جی حج کس کو لگایا جائے گا, اور وہ اس ایک خاتون افسر جو ہے اس نے سب سے زیادہ نمبر لیے اس امتحان کے اندر, سب سے لائق وہ افسر ہے. پر جو ہمارے وزیر مذہبی امور ہیں وہ کہتے ہیں جی ڈی جی حج جو ہے وہ میں خاتون افسر کو نہیں لگاؤں گا. یہ حالت ہو چکی ہے ہمارے یہاں. کدھر کی برابری, ایون کہ آپ سعودی عرب جائیں, ہر جگہ پہ آپ کو امیگریشن سے لے کے ہر جگہ پہ خواتین کام کرتی ہوئی نظر آئیں گی. وہ لوگ جو ہے اتنا چینج کر رہے ہیں, اور ہم کیا پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ اپنی خواتین کو ہم کہیں کہ لائق ہماری بہن بچی جو ہے وہ ایک افسر نہیں بن سکتی. ہاں اگر آپ نے عورتوں کو گھر میں بند کر دیا ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے, علیحدہ بات ہے. آپ وہ اگر اس طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ وہ کر لیں. نہیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ برابری کی سطح کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر تو یہ آپ کا موقف ٹھیک نہیں ہے نا. پھر جو بھی افسر میرٹ پہ آتا ہے آپ اس کو تعینات کریں. اچھا, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ملک کے اندر, یہ دھماکے ہو رہے ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے, پر حکومت کی توجہ کا مرکز کیا ہے؟ توجہ یہ ہے کہ ایک بڑا دہشت گرد فواد چودھری پکڑا ہوا ہے انہوں نے, اور ایک اور اس سے بھی بڑے دہشت گرد عمران خان کو انہوں نے نااہل کرنا ہے, اور ان کے اوپر اب توشہ خانہ کیس کے اندر فرد جرم عائد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. اور عدالت کہہ رہی ہے کہ جی 27 جی اتنی دیر, سوری میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں, عمران خان کے مقدموں میں اتنی دیر نہیں ہوتی ہے کہ فلانے موزز لیڈر 2 سال فرد جرم نہیں لگی, منی لانڈرنگ کیس میں کتنے عرصہ فرد جرم نہیں لگی, فلانے کیس میں کتنا عرصہ فرد جرم نہیں لگی. یہ ایسی بات نہیں ہو سکتی ہے. خان صاحب کے کیس میں جناب آج سماعت ہوئی ہے, اور ماشاءاللہ 7 فروری کو ہی لگے گا, فرد جرم بھی لگے گی, نائلی بھی ہوگی, مقدمہ بھی چلے گا. جس تیزی سے ہمارا نظام انصاف فراہم کر رہا ہے نا, تو بنیادی طور پہ وہ ایک ایگزامپل کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی کون کہتا ہے کہ پاکستان میں عدالتوں کا نظام یا انصاف کا نظام سلو ہے, فوری انصاف دیں گے ہم. یہ دیکھیں توشہ خانہ ایک انتہائی بھونڈا قسم کا مقدمہ, اس کے اوپر ان کو ڈی سیٹ کیا گیا, اور اس جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا انتہائی متنازع قسم کا فیصلہ, انتہائی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں قانونی طور پہ بہت سارے نقائص تھے, لوگ بھی حیران ہو گئے. اور وہ جو فیصلہ تھا کبھی اس پہ سائن نہیں ہو رہا تھا, کبھی ممبر ادھر چلا گیا تو وہ سارا ڈرامہ ہم نے دیکھا. اور اس کے بعد جناب اس کو بھیج دیا سیشن کورٹ میں کہ اس پہ فوجداری مقدمہ بھی کر دیں توشہ خانہ پہ. اور حکومت کہتی کیا کہ توشہ خانہ کی ڈیٹیلز ہم نے نہیں جمع کرانی کہ کون کیا لے کے گیا ہے. بتائیں نا کہ یہ توشہ خانہ سے چوری کر کے لے کے گیا ہے. پتہ ہے مقدمہ کیا ہے؟ مقدمہ یہ ہے کہ جی عمران خان بالکل لیگل طریقے سے خرید کے لے کے گیا ہے, اس کے اوپر اس نے ٹیکس بھی دیا, سب کچھ کیا, لیکن جو الیکشن کمیشن کے اندر انہوں نے اپنی جمع کرائی تھی اس کے اندر وہ اس کا ذکر نہیں تھا. وہ بعد میں انہوں نے ذکر, حالانکہ ایف بی آر کے اثاثوں میں ہر جگہ پہ اس کا ذکر تھا. تو جناب اس کے اوپر انہوں نے فیصلہ دیا کہ جی ان کو نائل کریں گے, ڈی سیٹ کریں گے, اور اب اس کے اوپر فوجداری مقدمہ بھی ہوگا. اور الیکشن کمیشن کا وکیل کہہ رہا ہے کہ جی اریسٹ وارنٹ جاری کیے جائیں, عمران خان کو فوراً گرفتار کیا جائے کیونکہ ہمیں آگ لگی ہوئی ہے, ہم نے انصاف فراہم کرنا ہے فوراً. تو یہ حالت ہو چکی ہے کہ جناب فوراً ہم نے انصاف فراہم کرنا ہے. اچھا, تیسری چیز جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جس طرح نون لیگ نیا بیانیہ تلاش کر رہی ہے, کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب صحافی لوگ بھی جو ہے وہ بھی ایک نیا بیانیہ تلاش کر رہے ہیں جو 9 مہینے ان کو سپورٹ کرتے رہیں. 9 مہینے اس حکومت کو سپورٹ کرتے رہے. انہوں نے تنقید خان پہ رکھی, دیگر جگہوں پہ رکھی, کسی اداروں پہ رکھی, آگے پیچھے ہر جگہ تنقید رکھی, لیکن اس حکومت کو معاشی پالیسیوں کو ان کی کسی قسم کی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا بلکہ خوش ہوتے رہے. اب وہ ایک نیا بیانیہ لا رہے ہیں. جی ہمارے معاشی مسائل اتنے گمبھیر ہیں کہ یہ کوئی ایک جماعت حل نہیں کر سکتی, سب کو اس پہ کرنا پڑے گا, مساق معیشت کرنا پڑے گا, یہ اور وہ. یہ انتہائی بھونڈا قسم کا بیانیہ. جی بھی ساری جماعتیں تو آپ لوگ حکومت میں سارے مل کے, اب ایک عمران خان جس کو آپ نااہل بھی کہتے ہیں, جس کو آپ دہشت گردی کا ذمہ دار بھی کہتے ہیں, سب کچھ کہتے ہیں, اس کے آنے سے کس طرح چیزیں بہتر ہوں گی؟ ایشو یہ ہے کہ عوامی سپورٹ اس کو حاصل ہے, تو آپ یہ کسی طریقے سے اس کو چاہتے ہیں کہ وہ اس کا زور ٹوٹے تو اس کو ہم شامل کریں, اور اس میں صحافی دوست سب سے آگے آگے کہ جی سب کو مل کے کرنا پڑے گا. مسائل ہمارے بڑے گمبھیر ہیں, مسائل ہمارے ہیں بہت زیادہ ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ حکومت کا سٹرکچر ہے, بیوروکریسی ہے, ہمارے افسران ہیں انتہائی فضول قسم کی, جناب ان کی رولز ریگولیشنز ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی اچھا شخص پاکستان کے اندر صحیح طریقے سے کاروبار نہیں کر سکتا. جو پیسے باہر سے لے کے آتا ہے وہ کچھ ہی عرصے کے بعد بھاگ جاتا ہے. لا تعداد میرے پاس مثالیں ہیں, روز مجھے آتا ہے کہ جناب فلانا افسر یہ تنگ کر رہا ہے, فلانا یہ تنگ کر رہا ہے, اوورسیز پاکستانیوں کی زمینوں کے اوپر قبضے ہو رہے ہیں. تو یہ ہماری جو بیوروکریسی ہے نا, جج جنرل ہم کہتے رہتے ہیں, اصل برائی کی جڑ ہماری بیوروکریسی ہے جو بہت بابو میں پڑھے لکھے ہیں, یہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ عمران خان صاحب نے ایک پرائیویٹ میٹنگ میں مجھے خود بتایا وہاں پہ کہ یہ اتنے ڈھیٹ لوگ ہیں کہ ہم کیبنٹ سے بھی کوئی چیز پاس کر دیتے تھے تو یہ افسر پاس نہیں ہونے دیتے تھے, پھنسا لیتے تھے. کہتے کہ بہت ساری جگہوں پہ پھر ہمیں فوج کی مدد لینی پڑتی تھی, جب فوج کو ہم کہتے تھے تو پھر جا کے فوجی اپنے بل بوتے کے اوپر کام کرتے تھے. تو آپ کرٹیسائز تو کرتے ہیں فوج کو, لیکن ہمارے جو سولین انتظامیہ ہے یہ اتنی فضول ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں کسی بھی میں. ہاں اس میں اچھے افسر ہوں گے, میں سب کو نہیں کہہ رہا, لیکن وہ نظام ایسا بن گیا کہ وہ اتنا گھٹیا نظام بن گیا کہ جب تک وہ ختم نہیں ہوگا, اس کو ری ویمپ نہیں کیا جائے گا, اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ ڈالتے رہیں جناب, ایئر لائن کا جو فیول ہے اس کو آپ جامے کے اندر ڈالتے رہیں, جامہ اڑنا تو نہیں شروع ہو جائے گا نا, پہلے سسٹم بھی تو چاہیے ہوگا نا اڑانے کے لیے اس کو. تو یہ صورتحال ہے جناب کہ اب وہ صحافی دوست کہہ رہے ہیں کہ جی سب مل کے مسائل نکالیں گے. نہیں جناب, آپ نے مل کے ان مسائل کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے, اس حکومت کو لیجیٹیمیسی دینے کی کوشش کی ہے اور خوشیاں منائی ہیں. اب سب ملنے کی بات نہیں ہے, اب آپ خود مانے پہلے قوم سے معافی مانگیں کہ جناب ہم جو کالم لکھتے رہے, اداریہ لکھتے رہے, ٹویٹس کرتے رہے اور پروگرام کرتے رہے, ہم غلط تھے, ہمارے اندازے غلط تھے, ہماری انفارمیشن غلط تھی, اور ہم حالات, واقعات اور وقت سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں. بند کمروں سے آنے والی خبروں کے اوپر ہم اب سب کچھ کرتے ہیں, ہمیں عوام کے خیالات کا, عوامی جذبات کا ادراک ہی نہیں, پتہ ہی نہیں کہ اسٹریٹ پہ کیا ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں آپ مان لیں تو اس کے بعد پھر مساق معاشیت کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں. پر اینی وے, امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.